औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहमदी ताला मैंने 1 घंटे का क्लिप अपलोड करके आप लोगों को बताया कि तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली जो रवायत है उसके बारे में अइम्मा मुहद्दिसीन ने क्या कमेंट्स किए हैं। और लोग कहते हैं जिसकी सनद मुतवातिर है उसके बारे में ये हुक्म है, ये हुक्म है। हमने इस बात को वाज़ह किया कि रवायत जिसको रवायत मुदरिज कहते हैं या मुज़रिब कहते हैं उसकी सनद सही भी होती है, तो सही इसनाद के साथ भी वो रवायत होती है, मगर उसके मतन में इख्तलाफ होता है। जैसे कि मैंने सही बुखारी की रवायत पेश की कि उम्मे मैमूना के निकाह के बारे में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि हज़रत मैमूना का निकाह हुज़ूर के साथ हालत एहराम में हुआ कि अल्लाह के रसूल ने एहराम बांधा हुआ था। इसी तरह जब ये बात कंप्लीट होती है तो अब सही मुस्लिम के अंदर इसी का अपोजिट है कि उम्मे मैमूना खुद कहती हैं कि मेरा निकाह जब अल्लाह के रसूल से हुआ तो आप हालत निकाह में हालत एहराम में नहीं थे, आपने एहराम नहीं बांधा हुआ था जब मेरा निकाह हुआ। अब उम्मे मैमूना कहती हैं कि मेरा निकाह जब हुआ तो मैं अल्लाह के रसूल एहराम की हालत में नहीं, सही बुखारी की रवायत कह रही है कि हालत एहराम में है। इसी तरह कई और एक रवायतें हैं। मैंने आपके सामने इसी असूल को रखते हुए दिखाया था कि जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है कि फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के मुतालिक सवाल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कात के अलावा भी माल से मुतल्लिका जिम्मेदारियां हैं। जबकि इब्ने माजा में जब ये रिवायत आती है तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि ज़कात के अलावा माल के मुतल्लिक और कोई जिम्मेदारी नहीं। अब रवायत एक चेन एक मतन में इस्तराब, तो मतन सही बात असनाद सही होती है, रवायत सही है, इसका ताल्लुक सनद के साथ है। रवायत जो है सही और असनाद है, रवायत के रावी सारे जो है वो सिक्का है, रवायत मुत्तसिल है, रवायत के ऊपर तवातुर का हुक्म है, तो ये सारा ताल्लुक रवायत की सनद के साथ है, चेन के साथ। बहुत सारे रावी एक ही मतन को रवायत कर रहे होते हैं बार बार, तो उसकी रावी की उसकी रवायत की चेन के मुतालिक कहा जाता है कि सनद मुतवातिर है। अब मतन के ऊपर जिसकी सनद मुतवातिर है, रवायत जिसके ऊपर हुक्म सही है, रावी सिक्का है, मुत्तसिल सनद है, और वो रवायत बाज और तुरुक से भी उसी सहाबी से दीगर और भी सनदें हैं, इसी रवायत को बयान करने वाले और भी रावी हैं, मगर जब उसके मतन में इस्तराब आ जाए तो ये जरूरी नहीं कि एक सही रवायत की मतन जो है उसका वो मतन मुस्तरिब ना हो। ये लाजिम नहीं कि सनद सही है तो अब मतन भी सही है, ये कहीं ये कानून नहीं है, बल्कि मुदरिज और मुस्तरिब रवायत ही वो होती है जो सनद सही वाली हो, जैसे कि बुखारी की रिवायत मैंने पेश की है। अब यो तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया, इसकी जो आखिरी लफ्ज है कि यदूनहु इला, ये तो बहुत लोग मानते हैं कि ये रवायत के लफ्ज तो है ही मुस्तरिब और मुदरिज है, कि जो आखिरी लफ्ज है ना यदूनहु इला जहन्नम, कि ऐ अम्मार तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगा और तुम जन्नत की तरफ बुलाओगे। ये जो आखिरी पोर्शन है ये तो जमहूर के यहां मुस्तरिब भी है, मुदरिज भी है। तमाम कहते हैं कि जो आखिरी पोर्शन है ना ये क्या है, आप जिस शारे को मर्जी उठा लें। इमाम इब्न रजब अल हंबली ने अपनी किताब फतह बारी के अंदर इसको बयान किया है। तो ये क्या है, ये आखिरी पोर्शन जहन्नम वाला क्या है, ये ज़ईफ है, मुदरिज है, तमाम के यहां इस पे इत्फाक है। अब आती है बात तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के मुतालिक, तो फतह बारी शरह बुखारी के अंदर 7 कौल लाए हैं। अब ये लोग करते क्या है, कहते हैं जी इब्ने हजर ने तो लिखा है कि ये रवायत मुत्तसिल है, ये सनद सही है, इसके रावी बहुत है, बेशुमार साहबा ने रवायत किया है, तो भाई इसका तो इनकार ही नहीं है, सनद से बहस ही नहीं है। इसको 1000 साहबा भी बयान करते हो, इसकी सनद को 1000 मुहद्दिसीन ने सही कहा हो, सनद तो है ही सही, हम मान रहे हैं, असनाद में बहस नहीं, जैसे मैमूना वाली रवायत के ऊपर असनाद में बहस नहीं। जैसे मैमूना के साथ निकाह वाली रवायत सही बुखारी की जो है उसमें बहस नहीं,
اس روایت پہ جو دعویٰ ہے وہ مدرج ہونے کا ہے اور مضطرب ہونے کا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس روایت کے تقتل الفیۃ الباغیہ والے لفظ، تو ابن حجر بھی یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، متصل ہے، اس کے راوی بہت ہیں، مگر اس کے اندر 7 ایویڈنس لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سند ہے اس کے اوپر 7 ایویڈنس ہے کہ اس کی جو متن ہے نا، متن اس میں اضطراب ہے، اور ابن حجر اس پہ حکم لگاتے ہیں مدرجتن، یہ روایت مدرج ہے۔ اور امام اسماعیلی دمشقی کے، امام مسعود دمشقی کے، امام بہقی کے، امام حمیدی کے قول لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس روایت میں کیا ہے؟ اضطراب ہے۔ اس روایت میں کیا ہے؟ اضطراب ہے، متن مضطرب ہے، یہ روایت کیا ہے؟ مدرج ہے۔ اس کے اوپر مختلف وہ اپنے دلائل لاتے ہیں ابن حجر، اور یہی عمدۃ القاری شرح بخاری جو مرزا صاحب دکھاتے ہیں، اسی عمدۃ القاری میں امام طبی کی قول سے نیچے سارے قول وہ لاتے ہیں اور رد کرتے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ کا، کہتے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ کی لفظ ثابت نہیں ہے۔ تو اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر ثابت کیا ہے؟ جو سند صحیح ہے وہ ثابت کیا ہے؟ ثابت یہ ہے، امام بخاری اس روایت کو باب قائم کرتے ہیں بنا تعاون المسجد، کہ مسجد بنانے کے تعاون میں، تو مسجد بنانے کے اوپر یہ روایت آ رہی ہے اور غزوہ خندق کے لیے آ رہی ہے، تو اس کے اوپر جو متن ہے وہ متن جو ثابت ہے وہ اتنا ہے کہ جو ہے مسجد نبی کی تعمیر تھی یا غزوہ خندق کی کھدائی جا ہو رہی تھی، تو عمار 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، تو جو 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے عمار ابن یاسر، تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا اوے عمار، اوے ابن سمیہ، یہ کہا، اور آپ نے چہرے مبارک جو عمار کا چہرہ ہے، داڑھی مبارک ہے، اس سے مٹی جھاڑی اور عمار کے کپڑوں سے اور بالوں سے مٹی جھاڑی، بس اتنے ثابت ہے۔ اور اتنا اللہ کے رسول کا یہ عمل کرنا، کوئی کہے جی صرف اللہ کے رسول نے اوے عمار کہہ کر کے مٹی جھاڑی، بس اتنی حدیث ہے، تو جی یہ حضور کی فعلی حدیث ہے۔ ایسی کئی اور بخاری اور مسلم میں روایتیں ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول نے فقط ہاتھ پھیر دیا، فقط ہاتھ پھیر دیا، کہ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول آئے اور آپ ہاتھ پھیرا، اور وہی صحابی رسول مصنف ابن شیبہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میرے چہرے پر اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا تھا تو یہ برکت ہوئی ہے۔ تو فقط اللہ کے رسول کا ہاتھ پھیر دینا بھی فضیلت ہے اور یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول کا اتنا ہی ثابت ہے کہ عمار کو کہا کہ اوے عمار، اے ابن سمیہ، اللہ کے رسول کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اور دلائل نبوہ میں جب امام بیہقی یہ روایت لاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ روایت لانے کے بعد جو کمنٹس کرتے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ لم یذکر قولہ، یہ قول ثابت نہیں ہے امام بخاری کے نزدیک۔ امام بیہقی کہہ رہے ہیں ثابت نہیں، آج کا مولوی کہتا ہے کالا مسلی، وہ کہتا ہے ثابت ہے، اور قول کیا پیش کرتا ہے؟ اپنے ثبوت پہ دلیل دو، دلیل دیتے ہیں روایت متصل ہے، دلیل دیتے ہیں روایت متواتر ہے، دلیل دیتے ہیں روایت صحیح ہے۔ کس نے کہا ہے؟ احمد نے کہا ہے، او بھائی روایت صحیح ہے لیکن مدرج ہے۔ اب جس روایت کی اسناد صحیح ہوتی ہے اس کے متن میں ادراج ہوتا ہے، کسی روایت کا صحیح ہونا سند کے اعتبار سے اس کے مدرج ہونے کی نفی نہیں ہے، منافی نہیں۔ نخبۃ الفکر اٹھا لیں، دیگر اہم بزرگان دین کی جو علوم حدیث کی کتابیں وہ اٹھا لیں، تو یہ حوالے نوٹ کریں۔ بخاری کی شرح ضروری، اس کے اندر بھی یہ قول ہے، امام ابن بطال نے اس کے اوپر یہ کہا، امام بزار نے اپنے مسند کے اندر یہ کہا، امام بیہقی نے یہ کہا، ابن حجر نے اپنی کتاب فتح باری کے اندر یہی کہا، 7 قول لا کے کہ تقتل الفیۃ الباغیہ لم یذکر قولہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور عمدۃ القاری کے اندر یہ قول ہے، اس کے علاوہ ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر یہ قول ہے، ملا علی قاری کی جو مرکات ہے اس کے اندر بھی یہی قول ہے، اور بھی کوئی شرح ہے، امام ابن رجب کی شرح فتح باری، میں نے سکیل لگا دی ہے، پہلے میں بات کر چکا ہوں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ اب جب متن میں اضطراب آ گیا، متن میں مدرج، اور مدرج کی لفظ لکھے ابن حجر نے، اب یہ روایت کیا ہو گئی؟ اب جو تقتل الفیۃ الباغیہ کا عقیدہ رکھے نا،
اس کے بارے میں سن لیں وہ کون ہے. ہاں جی یہ ذرا میری بات نہیں ہے, مجھے کوئی گالی نہ دے, یہ میری بات نہیں ہے. امام زیبی نے اور امام تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, اور امام ابن حجر اسقلانی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سیر الاعلام نبلا اٹھا کے دیکھ لیں, اور دیگر آپ تاریخ کتب اٹھا کے دیکھ لیں. جو میں کال پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اگر میرا ہو اسے ٹھکرا دیں, لیکن اگر یہ کال میرا نہ ہو, اگر یہ میرا نہ ہو تو پھر آپ یاد رکھیے گا. عبد الرحمن ابن ابراہیم دمشقی کتاب الثقات کی جو کتاب چاہیے اٹھا کے دیکھ لو, کتاب الثقات کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لو. تمام محدثین نے بہت بڑے عالم اور محدث لکھا ہے, اور سکہ لکھا ہے کس کو؟ عبد الرحمن ابن ابراہیم دمشقی کو سکہ لکھا ہے, محدث لکھا ہے, جلیل القدر لکھا ہے. جس کو دل چاہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, نیٹ سے دیکھ لیں. عبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقی. علامہ اجلی رحمہ اللہ تاریخ ثقات کے اندر جب یہ چیپٹر قائم کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابراہیم دمشقی کا, تو کہتے ہیں عبد الرحمن ابن دمشقی سے کسی نے یہ پوچھا کہ کانا یختلف الی بغداد سمعوہ منہ فذکر فئۃ الباغیہ ہم اہل الشام, کہ یہ جو تقتل الفئۃ الباغیہ ہے, اگر اس روایت کے اوپر جو اختلاف ہے اس کو اگر یہ مان لیا جائے کہ اس تقتل الفئۃ الباغیہ کو مان کر کے کہے کہ گروہ باغی ہے, تو وہ گروہ شام والے ہیں امیر معاویہ کے لوگ. فقالا انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن دمشقی نے, من قالا ھذا ہوا ابن فاعلہ, جس نے یہ کہا کہ اہل الشام باغی ہیں, جس نے یہ کہا فہم ابن فاعلہ, وہ کسی گشتی کا بیٹا ہے, وہ کسی کنجری کا بیٹا ہے, وہ فاعلہ فاحشہ کا بیٹا ہے, جس نے یہ کہا کہ اہل شام کون ہے؟ باغی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بعض محدثین نے یہ لکھا ہے, تو محدثین نے کہاں لکھا ہے بھائی؟ اسی کتاب کے اندر محدثین لکھنے کے بعد تو رد کر رہے ہیں. ابن حجر کو دیکھ لیں, جس کو دیکھ لیں. اور ملا علی قاری کی بات آپ کرتے ہیں, یا امام طیبی کی بات کرتے ہیں, یا امام کرمانی کی ضروری کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم باغی کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرتی ہیں, اس کا اصطلاحی معنی باغی کا اطلاق نہیں کرتے. مرکات کے اندر بھی یہ قول ہے, امام طیبی کا بھی یہ قول ہے, اور کرمانی نے بھی اپنی شرح بخاری کے اندر یہی لکھا ہے. امام کرمانی کی شرح بخاری مجھ سے آپ PDF میں لیں, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. لیکن جو اصطلاحی معنی میں کسی نے نہیں لکھا, بلکہ اس روایت کا رد کیا ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ امیر معاویہ کے لوگ اگر اس روایت کو آپ تقتل الفئۃ الباغیہ مان لیں, اور مان بھی لیں, تو اس سے مراد خوارج ہوں گے, اس سے مراد اہل شام نہیں. اگر اہل شام کہیں گے تو محدث عبد الرحمن ابن ابراہیم جو کہ بالاجماع ثقہ راوی ہیں اور محدث ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسا کہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کسی کنجری اور گشتی کا بیٹا ہے. ہاں جی, یہ پھر ہم تو پھر یہ زبان استعمال کریں گے جب صحابہ کرام کے متعلق زبانیں وہ استعمال ہوں گی. ہاں جی, تو بغاوت لغوی معنی میں آپ اعتماد لیں, یا پھر اس روایت کے اوپر پر روایت کو ثابت کریں. 20 راوی اس کے اگر ملتے ہیں, 20 میں سے 12 تو جو روایتیں ہیں طبرانی کی اور وغیرہ وہ تو ضعیف ہیں. ایک ترک اور احمد بن حنبل کا صحیح ہے, اس میں بھی موقوف روایت ہے. بازار کے اندر ابو سعید خدری کی خود کہتے ہیں کہ میں نے کسی الگ رسول سے نہیں سنا, میں نے صحابہ سے سنا ہے. اس کے علاوہ مسلم کے اندر جاتے ہیں تو زمانے کا اختلاف ہے, جو کہ حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے اور ابن رجب نے بھی کہا ہے کہ یا یہ مسجد بن رہی تھی یا خندق کھودی جا رہی تھی. خندق کھودی گئی 4 ہجری کو, مسجد بنی 1 ہجری کو. زمانے کا اختلاف آ گیا. جب زمانے کا اختلاف آ جائے تو روایت مشکوک ہو جاتی ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے البدایہ میں, اور ابن رجب نے لکھا ہے. علل ترمذی کے اندر بھی دیکھ لیں, امام حمیدی نے لکھا ہے. میں نے دلائل تو دیے نہیں ہے نا, ابھی 50 حوالے محدثین کے میرے پاس موجود ہے بحمدی تعالیٰ. تو انہوں نے اس کا تقتل الفئۃ الباغیہ کو مشکوک لکھا ہے, اور کیا لکھا ہے کہ روایت کیا ہے اس میں
شک ہے، متن کے لحاظ سے اضطراب ہے کہ کس موقع پر. صحیح مسلم میں ہے کہ جو ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں. ام سلمہ تو 5 ہجری کو نکاح میں آتی ہیں، وہ کیسے بیان کرتی ہیں؟ غزوہ خندق کے موقع پر تو تمام جو ہے عورتیں خندق کی جو خدائی ہو رہی تھی وہاں تو تھی نہیں. اس کے اوپر میں کلام کر چکا ہوں، پہلے میرا کلپ آ چکا ہے. اور غزوہ خندق سے پہلے جو ہے مسجد نبی کی بات کریں تو اس وقت حضور کے نکاح میں تھی، سن کہاں سے لیا؟ تو لہذا جب جو ہے نا اس میں اتنا اختلاف ہے، ابن بزار جب لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روایت موقوف ہے، بخاری نے روایت مرفوع بیان کیا، اور بخاری کے جو قدیم نسخے ہیں ان میں تقتل الفیت الباغی کے لفظ نہیں ہیں. اور جو امام بیکی کہتے ہیں کہ یہ لم یذکر قولہ تقتل الفیت الباغیہ. تو اب روایت میں بچا کیا ہے؟ اب روایت کے اندر جو اضطراب ہے اس کو دور کریں. جب روایت کے اضطراب دور نہ ہو پھر محدثین کہتے ہیں مضطرب روایت ساقط ہو جاتی ہے. نخبۃ الفکر اٹھا لیں، یہ دیگر امام محدثین کی کتابیں اٹھا لیں. میں بطور چیلنج بات کر رہا ہوں. میرا اس میں مناظرہ ہوا ہے بحمدی تعالیٰ، مولانا اسحاق کا جو گروپ ہے اس میں ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے بحمدی تعالیٰ، اس کو میں جلدی جو ہے وہ مناظرہ میں اپنے اس پہ اپلوڈ کروں گا. وہ اپلوڈ بحمدی تعالیٰ ہم کریں گے. اس کے اندر ہم نے واضح کیا ہے کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ تقتل الفیت الباغی کے جو الفاظ ہیں یہ مضطرب ہیں، یہ مدرج ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.